अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मेरी प्यारी बहनों का। अल्लाह हम सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। आपको पता है हमने सूरह आले इमरान शुरू की हुई है। आज इसका जो है सबक नंबर हमारे पास 13 है, 13 सबक नंबर 13 है और आयात 154 टू 155, 154 से 155 आयात, 2 आयात हैं और हमारा पारा नंबर 4 है। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देख लें। सुम्मा फिर अनज़ला उतारा अलैकुम तुम्हारे ऊपर, मिन से बादी बाद, गम्मी गम के, अमनतन अमन, नुआसन नुआसन नींद, यग़शा छा गई, ताइफ़तन जमायत को, मिनकुम तुम में से, व ताइफ़तन और जमायत, कद बेशक, अहम्मत हार दी, अनफुसहम उन्होंने अपने ती हिम्मत, अपने तई हिम्मत हार दी, यज़ुन्नूना वो गुमान करने लगे, बिल्लाही अल्लाह के मुतल्लब, गैरल हक़ बग़ैर हक़ के, ज़न्ना गुमान, अल जाहिलिया जाहिलियत के। सुम्मा अनज़ला अलैकुम फिर हमने नाजिल की तुम्हारे ऊपर, मिन बादिल गम्मी गम के बाद, अमनतन अमन, नुआसन नींद, अमन वाली नींद, यग़शा ताइफ़तम मिनकुम तुम में से एक जमायत को छा गई, उस उनके ऊपर उन्होंने खोल कर घेर लिया उस जमायत को। व ताइफ़तुन कद हम्मत अनफुसुहुम और एक ग्रोह ऐसा भी था जिन्होंने अपने तई हिम्मत हार दी, यज़ुन्नूना बिल्लाहि गैरल हक़ अल्लाह के मुतल्लक़ बग़ैर हक़ के गुमान करने लगे, ज़न्नल जाहिलिया जाहिलियत के गुमान। तो यहाँ पे जो है ना उस नींद का जिक्र हो रहा है जो मोमिनों की एक ग्रोह के ऊपर नाजिल हो गई थी। जैसे कि अबू तलहा बयान करते हैं, कहते हैं खुद वाले दिन मुझे इस ज़ोर की ऊँग आने लगी कि बार बार तलवार मेरे हाथ से छूट जाने लगी। यानी अभी दुश्मन सर पे मौजूद है, दरमियान में मुसलमान पिसे हुए हैं, ऊपर से खालिद बिन वलीद अपना जो है लश्कर लेके आ गया 200 का, साइड से जो है काफर पलट के आ गए हैं सारे, और दरमियान में मुसलमान है वो लड़ रहे हैं। लेकिन अल्लाह क्या कर रहा है, उनके ऊपर एक तसल्ली वाली नींद तारी हो गई थी। तो उस सिलसिले में ही कहते हैं, अबू तलहा कहते हैं, तो मैंने बताया था ना, अबू तलहा बिन उबैद और ज़ुबैर बिन अवाम, अब साद बिन अबी वक़ास, ये लोग बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे। तो वो कहते हैं ऐसे लग रहा था तलवार बार बार हमारे हाथ से छूट रही है, इतनी नींद आ रही थी। तो वो कहते हैं बार बार तलवार मेरे हाथ से छूट रही थी। कहते हैं मैंने आंख उठा के देखा तो कितने ही लोगों का ये हाल था। हाँ, कहते हैं वो भी लोग थे जिनके दिलों में निफाक था, तो उनके दिल दहशत के मारे ऐसे देख रहे थे, अजीब हालत हुई थी उनकी। ऐसे ही हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में भी बयान आता है। वो कहते हैं इस खौफ के वक्त हमें तो इस कदर नींद आने लगी कि हमारी ठोड़ियाँ सीनों से लगने लगी। लो बताओ भला, इतने सख्त जान के लाले पड़े हमारे, अल्लाह ताला ने सुकून की नींद तारी कर दी। कहते हैं मैंने अपनी इस हालत के बारे में, जब मैं इस हालत में था तो मोता बिन कशैर जो है ना उसके ये अल्फाज सुने कि अगर यहाँ पे कोई एहतियार हमें होता तो हम यहाँ रहते, हम यहाँ कत्ल होते। मोता बिन कशैर कौन था आपको पता है? ये बहुत बड़ा मुनाफिक था, बहुत बड़ा मुनाफिक था मुसलमानों में। ग़ज़वाए खंदक वाले दिन भी इसने बहुत बुरे अल्फाज कहे थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक होते रहे थे ना, तो कुदाल पड़ी, तो कुदाल वो मुसलमानों से हो नहीं रही थी, सहाब से हो नहीं रही थी। तो कहने लगे या रसूलुल्लाह यहाँ से तो हमसे खुदाई नहीं हो रही, आप कर दें। तो आपने जब कुदाल मारी तो रोशनी सी चमकी 2 दफ़ा। तो आपने कहा मुबारक हो मुझे कैसर व कसरा यानी ईरान, शाम, इराक़ वगैरह की ख़जाने की कुंजियाँ दे दी गई हैं, यानी वहाँ पे इस्लाम की रोशनी फैलेगी, वो सब मुसलमान सल्तनत में हो जाएंगी। तो जब सख्त तंगी के दिन आए ना ग़ज़वा खंदक में, यानी मुसलमानों को जान के लाले पड़ गए, ऊपर नीचे से फ़ौजें आ गई, तो यहीं था माता बिन कशैर जो कहने लगा हमें तो कैसर व कसरा के ख़जानों की खुशखबरियाँ सुनाई जा रही थी और यहाँ तो पहाने को जाना भी 2 बार हो रहा है। तो यही माता बिन कशैर था। ग़ज़वा अहद वाले दिन भी कह रहा है, क्या कह रहा है, अगर हमें कुछ एहतियार होता तो हम यहाँ मारे जाते। तो वही अल्फाज अल्लाह ताला ने कुरान पाक में शामिल कर दिया। अल्लाह को इतने बुरे वो अल्फाज लगे। यानी ये कन्फर्म है कि मोमिनों की एक पसंदीदा जमात जो थी ना, अल्लाह ने जिनको पसंद फरमाया ग़ज़वा अहद लड़ाई करते हुए, जो शहीद हुए या जिहाद कर रहे थे, उनके ऊपर नींद की एक मस्ती सी तारी हो गई थी।
یہ جو یہ چیز شو کر رہی تھی کہ اللہ کی یہ پسندیدہ محلوق میں سے ہیں، اللہ کی نظروں میں آ گئے، اللہ ان سے محبت کر رہا ہے، اور اللہ جو ہے اس دن کی سختی جو ہے ان پر سے ٹالنا چاہتا ہے۔ نیند کیا ہوتی ہے؟ سکون، بڑے ہی مزے کے لمحات ہوتے ہیں، تو اس میں انسان اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتا ہے، ساری تھکن، ساری ہر چیز جھنجھٹ بھول جاتا ہے۔ سو اللہ نے مومنوں پر یہ نعمت نازل کی، اپنے پسندیدہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میں سے کچھ ایسے بھی تھے، ابھی میں نے معتاب بن قشیر کا بنایا کہ انہوں نے ہمت ہار دی، اپنے متعلق جو ہے وہ غلط گمان کرنے لگے۔ اب یہ ساری وقت کی جو مسلمانوں کے جو 700 بندے رہ گئے تھے، اصحاب رسول تھے، ان میں 3 کیٹیگریز آ گئی تھیں۔ ایک وہ منافق بھی تھے ابھی اندر، ایک تو وہ واضح منافق تھے جو عبداللہ بن ابی اپنے ساتھ لے گیا، ایک وہ جو بھی موجود تھے، ایک وہ لوگ جو بہت ہی ہمت والے تھے، ہمت سے لڑ رہے تھے، جن پر نیند طاری کی گئی۔ ایک منافق، ایک وہ جو اللہ کے پسندیدہ تھے جن پر نیند طاری کی، اور تیسرے درمیان والے، یعنی ان سے لرزشیں ہوئیں، تھے وہ مسلمان لیکن تھوڑے ایمان کی کمزوری تھی کہ تھوڑے وہ لرزش ہوئی۔ تو اگر ہم تھوڑا سا اپنی زندگی میں دیکھیں میری بہنوں، کیا ہماری زندگی میں بھی ایسا ہی نہیں ہوتا ہے؟ 3 کیٹیگریز کیا ہماری زندگی میں بھی نہیں ہوتی ہیں؟ بالکل ہوتی ہیں۔ ہمارے اوپر برے وقت کیوں آتے ہیں؟ کیا اللہ ہمارا برا چاہتا ہے؟ اکثر لوگ، کبھی آپ نے گمان کیا، ہم نے دیکھا ہمارے اوپر برا وقت آتا ہے تو کبھی تانے دینے والے ایسے بھی کہہ دیتے ہیں یہ اسی لائق تھا، یہ ایسے کرتا نا اس لیے اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ جو ہے، ہاں کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی پکڑ جو ہے دنیا میں آتی ہے، مکافات عمل ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی اور ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی ہوتا ہے، لیکن موسٹلی جو ہمارے اوپر آزمائشیں ہوتی ہیں وہ کس لیے ہوتی ہیں؟ ہمیں کندن بنانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے اندر سے بندے کون سے ہیں۔ کبھی آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جن کو کتنا برا بلا کہا جائے، خاندان میں کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں لیکن وہ چپ کر جاتے ہیں، سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کہتے، اور عام طور پہ زیادہ بولنے والے ان سے کہہ رہے تو تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ جواب دو نا، تم بھی کہو ورنہ تمہیں برا بلا کہیں گے۔ لیکن ٹوٹلی لڑائی میں، ٹوٹلی جتنی بھی دنگا مشتی ہوتی ہے یا خاندان میں کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو ان کا نام لاسٹ پہ آتا تھا، کس نے کچھ نہیں کہا تھا، یہ تو بیچارہ چپ ہی رہا تھا، بس سمجھ لیں وہی اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ یہ کیٹیگری نکل جاتی ہے اندر سے۔ اور وہ لوگ جو بڑھ بڑھ کے باتیں کرتے ہیں، ذرا سی مصیبت آ جائے تو اس کو ایسے بنا لیتے ہیں گویا اللہ کا عذاب ہے، اللہ کو وہ سخت ناپسندہ ہے۔ کیا الفاظ ہوتے ہیں؟ ایک تو مصیبتیں میری جان ہی نہیں چھوڑتی، ایک تو ہر مصیبت میرے اوپر ہی آنا ہوتی ہے، پتہ نہیں ان مصیبتوں نے میری جان کب چھوڑنی ہے، مر کے ہی جان چھوٹنی ہے۔ یہ الفاظ میری بہنوں اللہ کو سخت ناپسند ہیں، سخت ترین الفاظ ہیں جو اللہ کو انشاءاللہ ہم نے وعدہ کرنا ہے ہمارے منہ سے ایسے الفاظ کبھی نہیں نکلیں گے، اور اس کے لیے ہم نے اپنے اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ ہمارے منہ سے اس طرح کے الفاظ نکلنے بند ہو گئے ہیں، آزمائشوں پہ ہم چپ کر جاتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں یہ کیوں آئی ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ نے تو کہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مصیبت آتی ہو صبر کر لیا کرو، اللہ سے مدد مانگو، نماز پہ کھڑے ہو جاؤ۔ تو جب دیکھیں ہمارے اندر یہ چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ اللہ نے 3 کی کیٹیگری میں ہمیں بھی شامل کرا ہے، اور پتہ ہے وہ کون سی کیٹیگری ہے؟ وہ جن پر نیند طاری ہو گئی تھی۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، جب کوئی مصیبتیں خاندان کا آپ ایک تاثر لے لیں، کسی خاندان میں جب لڑائی جھگڑائیوں کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ جو چپ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، سمجھو اللہ نے ان کے اوپر نیند طاری ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ ان کے منہ سے ناپسندہ کلمات نہیں نکلواتا، وہ اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، اور وہ جو بڑھ بڑھ کے بولتے ہیں، سب کو تانے دیتے ہیں، سب سے زیادہ بولنے والے، چیخنے چلانے والے منافقین کی کیٹیگری میں آ جائیں گے۔ اور وہ جن کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا کریں کیا نہ کریں، کچھ چپ کچھ بول لیتے ہیں اور مصالحت کی کوشش کرتے پھرتے ہیں، وہ لوگ درمیانے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری جو باتیں ہیں اللہ نے قرآن میں کیوں نازل کی ہیں؟ ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں زندگی کے روح سمجھانے کے لیے۔ تو کوشش کیا کریں جب اس طرح کی آزمائشیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کریں۔ مجھے امید ہے ہم لوگوں نے ماشاءاللہ 4تھا پارہ شروع کیا، وہ ضرور فرق پڑتا ہے ہمارے بیہیویئر میں، ہمارے رویوں میں، ہماری چیزوں میں بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے۔ کبھی موازنہ کر کے دیکھیں اپنا کہ پہلے ہم لوگ کیا کرتے تھے، اب ہم کیا کرتے ہیں۔ مجھے کتنی لڑکیوں نے اپنے جو ہے رسپانس بتایا، مجھے ایک لڑکی بتا رہی تھی کہ اس کا میاں باہر ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو کہتی جب بھی میرے میاں میرے ساتھ کوئی زیادتی کرتے، خاندان کا تم ایسے رہو، حالانکہ میں بہت زیادہ کرتی ہوں، مجھے غصہ آ جاتا، میں 3 4 دن ہفتہ اپنے میاں سے بات نہیں کرتی تھی۔ تو کہتی قرآن پاک پڑھنے کے بعد ایسا تاثر ہوا ہے ماشاءاللہ کہ مجھے غصہ آتا ہے، میں فون بند کر دیتی ہوں، بولتی نہیں ہوں کچھ، اور پھر پچھلے ٹائم یا تھوڑی دیر بعد ریلیکس ہو کے میں خود ہی بات کرنا شروع کر دیتی ہوں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ اللہ کی رضا ہے، یہ اللہ کی نازل کردہ نیند ہے، سکون کی نیند
جو ذہنوں پہ نازل ہوتی ہے، سکون کی گولی ملتی ہے. لوگ ساری دنیا میں ڈپریشن کی گولیاں ڈھونڈتے ہیں، یہاں ہے سکون کی گولیاں. یہاں قرآن پڑھو، اس کو سمجھو، اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرو. تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے، انشاءاللہ ہماری آخرت بھی کامیاب ہے. اللہ ہمیں عمل کی اور سمجھ کی توفیق دے، اور آپ کے دل میں میری بات بیٹھ جائے اللہ کرے، اور میرے اپنے دل میں بھی. اللہ ہم سب کو صالحین میں کرے. یہاں پہ آگے چلتے ہیں. یقولون، وہ کہتے ہیں، حل کیا لنا، ہمارے لیے، من الامری، کوئی، کیا ہمارے اختیار میں کچھ تھا، من شعین، کچھ. وہیں معطا بن قشیر نے یہ بات کہی تھی، ہمارے اختیار میں کچھ تھا کیا کہ ہمارے بس میں تھا کچھ. کل کہہ دیجئے، ان الامر، بے شک تمام احکامات، کلہ للہ، تمام اللہ کے لیے ہیں. ان سے کہہ دیجئے تمام کے تمام کلی اختیارات اللہ کے لیے ہیں. یخفونا، چھپاتے ہیں، فی میں انفسہم، اپنے دلوں میں. یہ اپنے دلوں میں چھپا لیتے ہیں، ما جو لا نہیں، یبدونا، ظاہر کرنا چاہتے لکا، آپ کے لیے. اپنے دلوں میں ان کے وہ باتیں چھپی ہوئی ہیں، وہ چھپا لیتے ہیں جو آپ پہ ظاہر نہیں کرنے چاہتے. یقولون، وہ سب کہتے ہیں، لو، اگر، کانا، ہوتا، لانا، ہمارے لیے، من الامری، کوئی کام، شیئن، کچھ بھی. وہ کہتے ہیں اگر ہمارے بس میں کچھ ہوتا، ما نہیں، قتلنا، ہم قتل کیے جاتے، ہا ہونا، یہاں پہ. وہ کہتے ہیں اگر ہمارے بس میں کچھ ہوتا تو ہم یہاں پہ قتل نہ کیے جاتے. اور مومنوں میں سے اعلیٰ مومن تو وہ بھی تھے، جیسے میں نے انس بن نضر کی مثال دی تھی آپ کو، کہ وہ کیسے جو ہیں، جب مومن جو ہے مسلمان بھاگ کر اصحاب رسول واپس آ رہے تھے احد سے، تو وہ جا رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے تو احد کے پاس سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور وہاں پہ شہید ہوئے. تو یہ اعلیٰ کیٹیگری تھی. تو جن کے دل میں وسواس آ گیا، انہوں نے کیا کہا، کہتے ہیں اگر ہمارے بس میں کچھ ہوتا ہم یہاں پہ مارے نہ جاتے. کل کہہ دیجئے، لو، اگر، تم ہو، فی میں بیوتکم، تم اپنے گھروں میں بھی. ان سے کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں ہو، لا، ضرور، بردا، نکلیں، الذین، وہ لوگ، کتبہ، جن پر لکھا جا چکا ہے، علیہم، ان کے اوپر، القتل، مارا جانا. ان سے کہہ دیجئے، کل لو کنتم فی بیوتکم، ان سے کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی بیٹھے ہو، لبارز الذین کتب علیہم القتل، تو ضرور نکل آئے اپنے گھروں سے وہ لوگ جن کے اوپر مارا جانا لکھا ہوا، الی، طرف، مضاجعہم، اپنی، کس کی طرف، ذبح گاہوں کی طرف، اپنے مارے جانے کی طرف. یعنی یہ لوگ یہ کہتے ہیں اگر ہمارے بس میں کچھ ہوتا ہم یہاں مارے جاتے. اگر تمہارے اوپر مرنا، تمہاری موت ادھر لکھی ہوئی تھی تو تم اپنے گھروں میں کنڈیاں ڈال کے بھی بیٹھے ہوتے نا، وہاں پہ لاک بھی ہوتے نا، تب بھی ضرور تم جو ہے بھاگ کھڑے ہوتے، نکل آتے جہاں پہ تمہاری موت کا وقت متعین تھا. اور یہ اٹل حقیقت ہے. اور ہم میں سے بہت سو نے وہ سنی ہوگی، ایک حقائق بڑی پرانی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، کہ ایک بندہ تھا، تب ملک الموت آیا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے بزرگ کے روپ میں، تو روح قبض کیا کرتے. غالباً حضرت عیسیٰ تھے، حضرت موسیٰ مجھے یاد نہیں آ رہا، بنی اسرائیل میں سے تھے کوئی. تو اس نے کہا کہ مجھے جو ہے نا، اللہ کے نبی سے کہا کہ مجھے فلاں جگہ پہ پہنچا دیجئے، مجھے یہاں پہ خوف محسوس ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے ان کو وہاں جگہ پہ پہنچا دیا اللہ کے حکم سے. تو وہاں پہ ملک الموت آ گیا. تو اس نے کہا میں تو تمہیں غور سے اس لیے دیکھ رہا تھا کہ تمہاری روح تو ادھر قبض ہونے لکھی ہوئی تھی، تم ادھر کیا کر رہے تھے. تو یہ تو اٹل حقیقت ہے، جہاں پہ بندے کی موت کا وقت متعین ہے اس نے وہاں پہ آ کے رہنا ہے. تو یہ جب بندے کے اندر یقین آ جاتا ہے نا، تو پھر کم ہمتیاں ختم ہو جاتی ہیں. یہ دل ڈولتا ہے نا، ہائے ہم یہ نہ کریں، ہمارے ساتھ وہ نہ ہو جائے، جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہو کے رہنا ہے. بس یہی بات ہے جو حوصلہ دیتی ہے اور امن دیتی ہے. اور یہی منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کم ہمتیاں کر دی تھیں. ولی، اور یہ تاکہ، ولی یہ بتالیہ، تاکہ آزمائے اللہ ما جو فی میں صدورکم، تمہارے دلوں میں ہے. اللہ چاہتا تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں وہ کھل کے باہر آ جائے. ولی یمحص، تاکہ اللہ علیحدہ علیحدہ کرے. محصہ مطلب ہوتا ہے چن کر علیحدہ کرنا. ما جو فی میں قلوبکم، تمہارے دلوں میں ہے. اور تاکہ اللہ چن کر علیحدہ کر دے وہ جو تمہارے دلوں میں تھا. ویسے تو پتہ نہیں چلنا تھا، جب آزمائش آتی ہے تب پتہ چلتا ہے کوئی کتنے پانی میں ہے. جب شوہر کے اوپر آزمائش آتی ہے تب اس کی بیوی کا پتہ چلتا ہے وہ کتنے پانی میں ہے. نیک و صالحہ عورتیں اپنے حامدوں کو بیماری کی حالت میں سنبھالتی ہیں، بے روزگاری کی حالت میں ان کو سنبھالتی ہیں. اگرچہ بے روزگار وہ خود جان بوجھ کے نہ ہوں تو پھر تو غصہ ہی آتا ہے اور پھر تو لڑائی پڑنی ہوتی ہے. ہاں، جو مجبور ہوں، بیمار ہوں، اپاہج ہو جائیں، ان کی حالت میں ان کو سنبھالتی ہیں. اور وہ جو ناشکری عورتیں ہوتی ہیں خود اپنے لیے دوزخ مول لیتی ہیں دنیا میں، وہ بیماری کی حالت میں یا بہت زیادہ غربت کی حالت میں اپنے خامد کو چھوڑ کے چلی جایا کرتی ہیں، کنارہ کش ہو جاتی ہیں. یعنی یہ ہر ایک کے اوپر آزمائش جو ہے وہ ضرورت ہے، کیونکہ دنیا تو ہے ہی آزمائش کا گھر. تو اللہ کرے یہ وقت کیوں آیا؟ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ اللہ آزمائے جو تمہارے دل میں ہے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور پاک صاف علیحدہ کر دے ان کو جو تمہارے دل میں ہے. وَاللَّهُ، اور اللہ، علیم، جاننے والا ہے، بذات، اللہ وہ ہے جو
دلوں کی باریک بینیوں سے واقف ہے، تمہارے سینوں میں وہ باتیں چھپی جو تمہیں بھی پتہ نہیں ہوتی، وہ میرا اللہ جانتا ہے۔ اور یہ خاص اللہ کی صفت ہے، اللہ کے سوا کوئی دلوں کی بات نہیں جانتا۔ ان الذین، بے شک جو لوگ تولوا مڑ گئے پھر گئے، منکم تم میں سے، یوم تقا، یوم اس دن، تقا جس دن بڑھ گئیں، جمعانی دو جماعتیں، جس دن دو جماعتیں آپس میں مد بھیڑ ہوئیں، انما بے شک نہیں، تزلہم الشیطان، شیطان نے ان کو بہکا دیا تھا، ببعض اس بعض کے باعث، ماں جو کسب جو انہوں نے کیا تھا۔ ان الذین تولوا منکم یوم تقل جمعانی، بے شک تم میں سے جو لوگ اس دن جس دن دو جماعیں آپس میں مد بھیڑ ہوئیں، یعنی غزوہ احد میں وہ مڑ گئے پھر گئے، انما استزلہم الشیطان، بے شک شیطان نے ان کو بہکا دیا تھا، ببعض ما کسبوا، بعض ان کے کاموں کے باعث جو انہوں نے کیے تھے، وَلَقَدْ، اور بے شک عفا اللہ، بے شک اللہ نے ان کو معاف کر دیا، عنہم ان سے، تو بے شک اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، معاف کرنے والا، حلیم، تحمل والا ہے۔ مومنوں میں سے بعض مومن وہ بھی تھے جو بڑے پایا تخت کے مومن تھے، بڑے اچھے صاحب تھے، جیسے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جب ایک یکبارگی دوبارہ سے حملہ ہوا تو مسلمان جو ہے مدینہ کی طرف اصحاب کہف جو بھاگے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ہیں، اصحاب کہف کہہ رہی ہوں سوری، وہ چھوڑ کے بھاگے تھے، ان میں کتنے ہی جلیل القدر صحابی بھی تھے، تو اللہ کہہ رہے ہیں بعض ان کی جو لرزشیں تھیں وہ آگے آ گئیں، اس کی وجہ سے کیا ہوا، بالکل ایسے ہی ہے جیسے انسان کی کسی پیپر کی تیاری صحیح نہ ہو، پیپر دینے جائے اور بعض جو اس کو بھول چک ہوتی ہے اس کے مسنگ ہو جاتی ہے، نمبر کم آ جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہماری اپنی جو ہوتی ہیں لرزشیں وہ آگے آ جاتی ہیں، ہمیں سنبھلنے نہیں دیتی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے ہر وقت۔ اس میں جیسے حضرت عثمان بن عفان بھی تھے، کچھ اور صحابی تھے، تو یہ مدینہ کی طرف چلے گئے تھے۔ تو اچھا، یہاں پہ جو میں ایک روایت جو ہے نا وہ نقل کروں گی کہ مسلم مکی کی حدیث آتی ہے کہ ایک دفعہ جو حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے نا، وہ بھی 10 مبشرہ صحابیوں میں سے تھے، عثمان غنی بھی 10 مبشرہ صحابیوں میں سے تھے، تو ان دونوں کی آپس میں لڑا نہیں کرتی تھی، بنا نہیں کرتی تھی، تو ولید بن عقبہ جو تھا نا، ایک بندہ، وہ عبد الرحمن کے پاس آیا، اس نے کہا کہ تم عثمان غنی سے اتنے ناراض کیوں رہتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں ان سے اس لیے ناراض ہوں، ان سے جا کے 2-3 باتیں ہیں میری اختلاف کی، ذرا جا کے پوچھو کیا باتیں ہیں، جی بتائیں۔ نمبر 1، غزوہ احد والے دن وہ بھاگے کیوں تھے؟ نمبر 2، غزوہ بدر والے دن وہ غائب کیوں تھے؟ اور انہوں نے حضرت عمر کی سنتوں کا